بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 41 to 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر کیا حال بنے گا جب ہم لے آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لائیں گے آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر. آیت نمبر 42. یومئذ وَیَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَا تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا یَکْتُمُونَ اللَّهَ حَدِیثًا. اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی خواہش ہوگی، ان کی آرزویں ہوں گی، اور ان لوگوں کی جنہوں نے نافرمانی کی اس رسول کی. کیا ان کی خواہش ہوگی کہ کاش برابر کر دی جائے ان کے ساتھ ہی زمین، اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. آیت نمبر 43. یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہ تم قریب جاؤ نماز کے جب تم ہو نشے کی حالت میں، مدہوشی کی حالت میں، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، چاہے حالت سفر میں ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا آیا ہو تم میں سے کوئی حاجت کر کے، یا خلوت میں یعنی ملے ہو اپنی بیویوں سے، اور اگر تم پانی نہیں پاؤ تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. تیمم کیسے کرنا ہے؟ پھر مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 40। अल्हम्दुलिल्लाह ये 40 तक हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 41। फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिक अला हाउलाइ शहीदा। ये जो आयत है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग जो है रियाकारी से बचेंगे, नेकी की तरफ बढ़ेंगे और अल्लाह की रजा के लिए अगर वो खर्च करेंगे तो अल्लाह सुब्हान तआला उनके किसी भी अमाल को, उनके किसी भी खर्च को अपने रास्ते में ज़ाय नहीं करेंगे अल्लाह सुब्हान तआला। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि क़यामत के दिन की बात जाहिर करके अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि क्या होगा, कैसा होगा उस दिन कि जब अल्लाह ताला जो है हर एक उम्मत में से एक गवाह को बुलाएंगे, एक गवाह जो है वो खड़ा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यानी कि ये उस दिन की बात है, क़यामत के दिन की बात है कि सारे उम्मत में से जो है उनके रसूलों को गवाह बनाकर खड़ा किया जाएगा और वो रसूल ये गवाही देंगे कि अल्लाह तूने जो हमें पैगाम दिया था तो हमने उसको सही तरीके से अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पर देखिए कि उसके अलावा उसके बाद एट लास्ट चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी रसूल हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गवाही देने के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे पिछले तमाम अंबियाओं के ताल्लुक से कि हाँ ये जो अंबिया कह रहे हैं तो ये सही कह रहे हैं, ये सही गवाही दे रहे हैं। हालांकि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो है वो अंबियाओं के टाइम थे नहीं, लेकिन कुरान के बेस पर कुरान की जो तालीमात अल्लाह सुब्हान ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है उस पर गवाही देंगे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ने सुनने का अगर दिल करता था तो खुद रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है वो कहते हैं, वो रज़ियल्लाहु अन्हु जो है तिलावत करते 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 इस आयत पर जब पहुंचते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बहुत ज्यादा आंसू से बहती रहती थी। इसलिए कि देखिए एक बहुत बड़ी ऑनरशिप जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। वो रहेंगे हर एक उम्मत एक गवाह और हम बनाएंगे आपको तमाम गवाहों पर गवाह। ये बहुत बड़ी इज्जत का मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर उसके बाद आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम इज़ि यवद्दुल लज़ीना कफ़रू व असव्वुर रसूला लौ तुसव्वा बिहुमुल अर्द वला यक़्तू। उस दिन काफिर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाफरमान ये ऐसे लोग आरजू करेंगे। अब कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं और जो इबादत करते हैं तो वो लोग वो आरजू कर दबा दिया जाए और जमीन बराबर कर दी जाए और वो अल्लाह ताला से कोई नबा भी ये बात देखेंगे कि जब काफिरों का फैसला हो जाएगा तो उस दिन ख्वाहिश करेंगे काश मैं मिट्टी बन जाऊं। देखिए एक ऐसी बात है कि जैसे कभी किसी का कोई झूठ खुल जाए, कभी किसी की बुराई किसी के सामने खुल जाए या किसी का जो है वो उसके अमाल उसके सामने खुल जाए, तो इस तरीके के जो वो इंसान किस चीज की देखिए काफिरों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान लोगों को ये पता है कि हम कुछ गलत कर, उन्हें पता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। उस
دن رات قربانی ہو رہی ہے، دن رات اللہ کے رسول کی اور اللہ کی جو ہے وہ نافرمان کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کوئی بات نہیں، ان کو جی لینے دو اپنی مرضی کی زندگی، جب یہ میرے پاس آئیں گے تو وہاں پر ان کی یہ آرزو ہوگی۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ بہت ساری آرزویں ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی، تو اللہ کا ادا کریے کہ ہمیں دنیا کی سب سے جو بالکل پاکیزہ کتاب اور بالکل معنی کے اعتبار سے اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اس میں کہیں بھی ایک ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمائے یہ جو حسرت ہوگی، یہ جو آرزو وہ لوگ جو آرزو کریں گے، تو یہاں پر ہمیں دیکھیں کہ اس میں اس بات اسی لیے بتائی جا رہی نا کہ ہم سے ایسی غلطی نہ ہو، تو دیکھیے کتنا ضروری ہے اللہ کے کلام کو سمجھنا، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمارے ساتھ وہ قرآن کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھتے نا بس ہو، اس کو پڑھنا بس ہو گیا، اس وظیفہ کر لیں گے، اس کو میت پہ پڑھ لیں گے، اس کو جنازے میں ثواب پہنچا دیں گے، سب کا لے لیں گے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کتاب سمجھنے کے بعد انشاءاللہ کیا انہوں نے قرآن کو بنا رکھا ہے، قرآن کو کس چیز کا ذریعہ بنا لیا۔ تو انشاءاللہ یہ آیتوں پہ جو ہے وہ کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی چیزوں سے آپ حفاظت کرے کہ وہاں پر ایسی ہے کہ یہیں پر اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے اور آپ اپنی آنکھیں کھول لیں، اور اس طریقے کی حسرت ہم وہاں نہ کریں، بلکہ یہیں پر جو ہے اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لے۔ بول رہے کر لیا عمل ہوا ہے، تو کیا یہاں پر ان کو جو ہے وہ مطلب اوکے، باقی لوگوں کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ ہیلو حسینہ، آواز آ رہی ہے میری؟ جی باجی نہیں آ رہی ہے نیٹ ورک۔ اچھا اچھا، ابھی آ رہی؟ ابھی آ رہی ہے آواز؟ باجی کلیئر نہیں آ رہی، آپ ایکسپلین کرتے ہیں نا تو آواز رک کے آتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے آپ کی آواز۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ پھر یہاں پر اسی لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسی چیزوں سے آپ کی میری حفاظت کرے۔ پھر یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ جو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کس بیس پہ کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پر چھپ کر کچھ کام کر لیں گے تو نعوذ باللہ اس کی خبر اللہ کو نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی چھپا نہ سکیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ اب اس آیت کو بہت غور سے سنیے گا کیونکہ اس میں عمل کی بات ہے۔ ویسے تو اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت پہ کچھ نہ کچھ عمل کی بات الحمدللہ ہمیں ملتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو نہیں تم قریب جاؤ نماز کے۔ اب کوئی دیکھیے کہ اگر اتنی سی آیت کو پڑھ کے اور بالکل اس کو جو ہے وہ یہیں پر اسٹاپ کر دے، اتنی سی آیت پڑھ کے اگر یہاں پر اسٹاپ کر دے تو کتنی بڑی غلط فہمی ہو جائے گی لوگوں کو اور سننے والے کو، کہ دیکھو قرآن میں نعوذ باللہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس لیے آدھی ادھوری بات کبھی بھی انسان کو پیش نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آیت پوری نہیں ہوئی ہے، آیت کا اور حصہ تو باقی ہے، اور آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، کبھی مت جاؤ نماز کے قریب جب تم ہو کس میں؟ نشے کی حالت میں، پہلی بات۔ دوسری بات کب تک مت جاؤ؟ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، دوسری بات
یہاں تک کہ تم سمجھ لو جو تم کہہ رہے ہو. نمبر 3 ولا جنوبن، اور نہیں ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب جاؤ. دیکھو نماز کے قریب جانے سے مراد کیا ہے کہ نماز ادا مت کرو. ایسا تھوڑی نماز کے قریب کوئی پڑھ رہا ہے اور اس کے قریب نہیں جانا، نہیں. نماز تم پڑھو مت، نماز کو قائم مت کرو اگر تم نشے کی حالت میں ہو، اور تم جو کہہ رہے ہو یعنی جو تم پڑھ رہے ہو اس کو وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ اور ناپاکی کی حالت میں مت جاؤ. کب تک؟ الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ جب تک کہ تم غسل فرض نہ کر لو. یعنی کہ ہاں لیکن دیکھو غسل کر لو جنابت کی حالت میں، اگر تمہیں مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر لو. پہلی شرط کیا ہے؟ جنابت کی حالت کیا ہوتی ہے؟ سیکس کرنے کے بعد جو ناپاکی ہوتی ہے اس کو جنابت کی حالت کہا جاتا ہے، اور جو ایسی ناپاکی میں ہوتا ہے اس کو جم کہا جاتا ہے، جنبی. تو اگر سیکسول تمہارا ریلیشن ہوا ہے ویسے ناپاک ہو تو بھی نماز ادا نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم غسل نہ کر لو. لیکن اگر اس حالت میں یعنی تم جنبی ہو اور تم نے غسل نہیں لیا ہے، لیکن تم کو اگر مسجد میں سے گزرنا پڑ رہا ہے تو صرف گزر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے مسجد نبی تو الحمدللہ ابھی کافی بہت عمدہ بنا دی گئی الحمدللہ ماشاءاللہ. لیکن اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو مسجد کا ایریا ہوا کرتا تھا تو کچھ صحابہ کا گھر ایسی جگہ پر تھا کہ مسجد میں سے گزر کے ہی جانا پڑتا تھا، مطلب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرمیشن دی اس چیز کی کہ اگر تمہیں ویسی حالت میں مسجد میں سے گزر کے اور اس کے بعد اس طرف جانا ہے، تمہیں اپنے گھر جانا ہے یا غسل کے لیے جانا ہے، تو وہ پرمیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. تو وہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اگر تمہیں مسجد سے گزرنا ہو اس حالت میں تو ٹھیک ہے، ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو، لیکن جنابت کی حالت میں مسجد کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ سختی سے منع کیا گیا ہے. چلیے ہو گئی اتنی بات. اس کے بعد اب اور کبھی نماز کے قریب نہیں جانا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو یا تم میں سے کوئی آیا ہو کدھر سے؟ قضائے حاجت سے یعنی واش روم سے، ٹوائلٹ وغیرہ سے، یا پھر چھوا ہو تم نے عورتوں کو. یہاں چھونے سے مراد ایسا نہیں کہ ٹچ کیا ہو، جسٹ نو، مطلب تم نے اگر ریلیشن قائم کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو کیا کریں پھر؟ اگر نہیں تم پاؤ پانی، یعنی تمہیں غسل کے لیے وضو کے لیے اگر پانی نہیں مل رہا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر لو صاف پاک مٹی سے. ہاں اب پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے تو تیمم کس کا ہوتا ہے؟ ہم وضو کے جیسے سارے پارٹس کو مٹی سے ویسے ٹچ نہیں کرتے ہیں. تو کیا کرنا ہے تیمم میں؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پھر مسح کر لو تمہارے چہروں کا اور تمہارے ہاتھوں کا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے تیمم کا یہاں پہ تیمم کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ جو ہے وہ جو بھی مٹی آپ کے پاس ہے اس کے اوپر آپ کو دونوں ہاتھ مارنے کا، اور پھر کلائی تک، یعنی کلائی تک جہاں ہم چوڑی پہنتے ہیں اس وہاں کلائی تک جو ہے وہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر جو ہے وہ پھیرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ منہ پر اسی ہاتھ کو پھیر لینا ہے. دوبارہ مٹی پہ ہاتھ نہیں ماریں گے، آپ پھیر لینا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے یہ مسند احمد کی جو روایت ہے جس میں تیمم کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ کان عفوا غفورا. اب ایک جگہ تو یہ دیکھیے کہ بغیر غسل کے آپ پاک نہیں ہوئے، اور آیت کے اسی حصے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم نے تیمم کر لیا تو تم پاک ہو گئے. بہت زیادہ اللہ کی طرف سے اس آیت پہ شکر نکلتی ہے کہ واقعی اللہ کا احسان ہے اپنے بندوں پر کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین میں اتنی آسانی پیدا کی ہے.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کر اور پڑھیں گے سورہ مائدہ میں اور ان ڈیٹیل اور پڑھیں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر آسانی ڈالے، نہ کہ تم پر جو ہے وہ تنگی اور پریشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال دیں۔ کہ کتنی آسان باتیں، صرف انسان کو اندر سے ایک پاکی محسوس ہونا چاہیے۔ ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا، تو انہیں وہاں پر رکنا پڑا۔ رات میں انہیں خیر غسل جنابت کی ضرورت پڑ گئی۔ اب انہیں تیمم کا طریقہ نہیں پتا تھا۔ ہاں یہ پتا تھا کہ پاک مٹی سے جو ہے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھیے تو انہوں نے کیا کیا، انہیں نہیں سمجھ آیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مٹی پر اپنے آپ کو یعنی ادھر ادھر ایسا الٹ پلٹ کرتے ہیں نا، ویسے انہوں نے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، سارے جسم پہ مٹی لگا لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آئے تو انہوں نے یہ معاملہ پیش کیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے پھر ان کو یہ طریقہ کر کے بتایا کہ اگر تم اس طریقے سے مٹی پہ ہاتھ مار لیتے اور اپنے ہاتھ پہ مسح کرتے اور چہرے پر، تو یہ تمہارے لیے غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے آسانی اس کے بندوں پر۔ دین اس قدر آسان بنایا گیا ہے۔ اللہ کی پناہ کے لوگ جو ہے جنہیں اگر نماز نہیں پڑھنی ہے تو وہ اتنے بہانے آپ کے سامنے ماریں گے، اتنے بہانے کہ وہ میرا دوپٹے کا پلو ذرا سا نوک ہے نا باتھ روم میں ٹچ ہو گیا تھا، وہ میرا دوپٹہ ہے نا ادھر گر گیا تھا، وہ میرے بچے نے نا پیشاب کر دیا تھا۔ یعنی جس کو نہیں پڑھنا ہے نا وہ اس طریقے کی بہانے بازی کرتی ہیں عورتیں، اللہ کی پناہ۔ تو یہ دیکھیے کہ پانی نہیں ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے آپ کو نماز کے لیے اللہ نے آسانی کی ہے۔ اصل چیز ہے کہ آپ کی ادائیگی جو نماز کی وہ وقت پر ہو۔ اور دیکھیے اور اس چیز کے لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر پانی کی سہولت ہے تو تیمم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پانی سے پاک چیز اللہ نے کچھ نہیں بنائی ہے دنیا میں۔ اور اس لیے کہ اگر کہیں ایسا مسئلہ ہو جائے پانی نہیں ہے تو تیمم آپ کر سکتی ہیں مٹی سے۔ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے نا کہ سفر میں جاتے پانی نہیں ملتا تو آپ اپنے ساتھ دیکھیں صاف ملتانی مٹی وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ رکھ کے لے جائیے اور اسے تیمم کر کے، اور دیکھیے ایک بار کر کے دیکھیے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا تو اس سے کہیں نہ کہیں فائدہ ہی ہے، بالکل اس میں جو ہے وہ نقصان کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو پانی سے الرجی ہو جاتی ہے، کچھ ایسی بیماری ہے کہ اگر انہیں پانی ٹچ کیا جائے تو وہ اور بیماری بڑھ سکتی ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، تا قیامت کیا بیماری آنے والی ہے، کیا جانے والی ہے، کس کو کیا مسئلہ پیش آنے والا ہے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اسی حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دیے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہے اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، دین کو اتنا مطلب مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ بہت بری بات ہے کہ دین کسی کو اتنا بھی آپ آسان کر کے مت بتائیے کہ اگلے کو ویلیو ہی نہیں رہے اس چیز کی اور اس پر عمل نہ کرے، اور اتنا بھی مشکل کر کے مت بتائیے کہ بندے کو پریشان نہ کر سکے۔ ہمارا دین اعتدال والا ہے، تو ایک دم ماڈریٹ بنیے، بالکل جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پیش کیا ہے اسی طریقے سے اس پر عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو دین بہت آسان اور ہلکا محسوس ہوگا۔ جو انسان یہاں وہاں سے دین اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سے اور سنتوں سے ہٹ کے دین جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، اس کو بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور اسی لیے اس کو دین بہت زیادہ ٹف لگتا ہے، اس پر عمل کرنا اس کو۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ سے کہوں گی اسی آیت کے تعلق سے کہ یہاں پر اسپیشلی چلیے الحمدللہ ہم میں سے کوئی نشہ تو کرتا نہیں، اصل میں ایک صحابی کا ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ دیکھیں جب شراب کی حرمت، شراب حرام ہے کر کے ایسی آیت نہیں اتری تھی تب تک صحابہ بھی پیتے تھے الحمدللہ، لیکن جب یہ آیت اتری تو الحمدللہ کہ سب کچھ چھوڑ دیتے صحابہ نے۔ جب شراب کی حرمت کی جو ہے وہ آیت اتری، اور کیا ہوتا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایسی صحابی ایک امامت کر رہے تھے اور نشے کی حالت میں تھے، پیتے تھے، کیا ہوا اللہ کی طرف سے کوئی حرمت کا معاملہ نہیں تھا، تو کوئی بھی آپ بالکل صحابہ پہ یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، صحابہ پہ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں بنا سکتا کہ وہ صحابہ شراب پیتے تھے، ہاں پیتے تھے،
مطلب بالکل یہ چیزیں ایسی عام تھی، انشاءاللہ آگے آگے ہم پڑھیں گے، پیتے تھے، لیکن جب اس چیز کی کوئی منامت نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حرام ہے کر کے ایسی کوئی آیت نہیں اتری تھی، لیکن جب آیت اتری تو صحابہ نے پابندی سے اس پہ عمل کیا اور ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور بچنے کی کوشش کی۔ تو وہ صحابہ جب امامت کر رہے تھے تو سورۃ الکافرون کی تلاوت تو کر رہے تھے، اور اس میں سے تھوڑے سے الفاظ کے ہیر پیر پہ جو ہے مطلب پورا معنی بدل گیا تھا سورت کا، کہ نعوذ باللہ جہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ہم عبادت کرتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو آیت تھوڑی سی ادھر ادھر ہو کے کہ ہم بھی ان کی عبادت کرتے نعوذ باللہ جن کی تم کرتے ہو، تو اس طریقے کی باتیں ہو جاتی ہے۔ تو یہی کہا گیا کہ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے، آپ بولو کہ بھائی یہ آیت میرے لیے نہیں ہے، چلو میں تو کوئی دارو نہیں پیتی، شراب نہیں پیتی، میں ڈرنک نہیں کرتی، چلو ٹھیک ہے، چلو میرے اوپر تو یہ آیت نہیں، ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں۔ آیت کا اگلا حصہ ہے جو کہ اور یہاں تک تم وہ سمجھ لو جو تم بول رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو تلاوت کر رہے ہیں نماز میں وہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے، آپ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو بھی کیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ تو یہ کہا گیا ہے، یہ اسپیشلی اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نماز کو بھی سمجھ کر پڑھو۔ انشاءاللہ اس پر بھی جو تھوڑا سا ایسا چل رہا ہے میرا ایسا پلاننگ کی اس پر بھی ہم لوگ ایک سیکشن رکھیں گے انشاءاللہ، کہ جس میں نماز کس طریقے سے سمجھ کے پڑھی جا سکتی ہے کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہوگا تو آپ کو انفارم کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ سے کوئی بولے نا کہ آپ کسی کو کہو کہ بھائی نماز کو بھی سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تو کوئی بول سکتا ہے آپ کو ہاں کدھر لکھا ہے کیوں سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ہم تو بس ایسے ہی پڑھتے، تو بولو اللہ تعالیٰ خود حکم دے ہیں کہ جو تم پڑھتے ہو سمجھ میں آنا چاہیے، تو نماز جو تم پڑھتے ہو تو وہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں الحمدللہ، پھر یہ جو باتیں آ گئی ہیں یہاں پر دیکھیے کہ پھر جنبی کا میں نے آپ کو کہہ دیا اس حالت میں، یعنی کہ ناپاکی کی حالت ہے، سیکشل ریلیشن ہے اور ویسے ناپاکی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تیمم کا طریقہ بھی الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ پتہ چل گیا، اوکے۔ پھر یہاں کہ ایک اس پر ایک جو ہے وہ بات یاد آ گئی، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 4 خاص انعام عطا کیے جو پہلے کی امت کو نہیں دی گئی تھی۔ تو سنیے آپ 4 بہت ہی یعنی کہ اسپیشل چیز امت محمدیہ کو عطا فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ نمبر 1 لیلۃ القدر، لیلۃ القدر امت محمدیہ سے پہلے کسی کو نہیں تھی۔ تو دوسری چیز ہے تیمم، تیسری چیز ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت جو ہے نا، مال غنیمت وہ پہلے کی امت استعمال نہیں کر سکتی تھی، ایسا تھا، لیکن محمدیہ کو مال غنیمت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو چیزیں اس کو ملتی ہے وہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت ملی ہے۔ اور نمبر 4 ہے ساری زمین کو جو ہے نماز گاہ بنا دیا گیا، یعنی کہ الحمدللہ آپ کہیں پر بھی ہو، پیدل ہو، سواری پر ہو، کسی کے گھر میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کو اسپیسیفک مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھنا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پہلے کی امت کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک پرٹیکولر ایک اسپیسیفک اسپیس پر ہی جا کر وہ نماز ادا کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر، شکر نکلتا ہے اللہ کے لیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدیہ کو کتنی آسانی عطا کری ہے۔ تو اللہ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے
میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔